आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के डेलावेयर में क्वाड रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। क्वाड आजाद, खुले, सभी की शमूलियत वाले और खुशहाल भारत बहरुल काहिल के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम मोदी ने अमरीका के सदर जो बाइडन और जापान और ऑस्ट्रेलिया के वुज़राए आजम के साथ बातचीत की। भारत ने गावी और क्वाड इक़दामात के तहत भारत बहरुल काहिल खित्ते के ममालिक के लिए कैंसर के टीके की 4 करोड़ खुराक फराहम करने का अहद किया है। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। पोस्टल बैलेट्स में एनपीपी के रहनुमा अनुरा कुमारा दिसानाइके दीगर उम्मीदवारों पर सबकत बनाए हुए हैं। हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड के फाइनल से पहले के राउंड में भारत ने आला दर्जे के अमरीका को हराया और क्रिकेट में चेन्नई में पहले टेस्ट में भारत को बांग्लादेश पर जीत हासिल करने के लिए मजीद 6 विकेटों की जरूरत है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड एक आजाद, खुले, जामे और खुशहाल भारत बहरुल काहिल के लिए पुरअज़्म है। अमरीका के डेलावेयर में क्वाड रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस में अपने इफ्तिताही कलमात में वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि क्वाड यहां रहने, मदद करने, शराकतदारी करने और तकमील के लिए मौजूद है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में मुनक़िद हो रही है जब दुनिया तनाव और तनाज़ात में घिरी हुई है और क्वाड ममालिक का मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार की बुनियाद पर मिलकर काम करना पूरी इंसानियत के लिए बेहद अहम है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि ये गिरोहबंदी किसी के खिलाफ नहीं है और ये उसूलों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम और तमाम मसाइल के पुरअमन हल की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि एक आजाद, खुला, जामे और खुशहाल भारत बहरुल काहिल क्वाड ममालिक की मुश्तरका तरजीह और मुश्तरका अज़्म है। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ, सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। वजीर आजम ने कहा कि क्वाड मुल्कों ने मिलकर सेहत, सिक्योरिटी, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, आबो हवा की तब्दीली और सलाहियत साजी जैसे शोबों में कई मुस्बत और जामे इक़दामात किए हैं। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। जनाब मोदी ने 2025 में भारत में क्वाड रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अपनी खुशी का इजहार किया। क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से कबल वजीर आजम मोदी ने कल रात अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ डेलावेयर में वाक़े उनके आबाई शहर विल्मिंगटन में दो तरफा बातचीत की। एक खुसूसी खैर सगाली के जज्बे के तहत अमरीकी सदर ने डेलावेयर में वाक़े अपनी रिहाइशगाह ग्रीन विले पर जनाब मोदी की मेजबानी की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के लिए नई राहों की निशानदेही की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये बातचीत इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज रही। उन्होंने अमरीकी सदर का अपनी रिहाइशगाह पर मेजबानी के लिए शुक्रिया अदा किया। बातचीत के दौरान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में भारत अमरीका दो तरफा शराकतदारी को मजीद गहरा करने के तौर तरीकों पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल खित्ते और इससे बाहर के आलमी और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया।
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر بائیڈن نے کہا کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کی ساجھیداری اب تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ مضبوط، قریبی اور زیادہ متحرک ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کوارڈ سربراہ کانفرنس کے موقع پر جاپان کے اپنے ہم منصب فومیو کیشیدا کے ساتھ میٹنگ کی اور دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت جاپان تعلقات کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے طور طریقوں کے بارے میں گفتگو کی۔ جناب مودی نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی فائدے کے ساتھ ساتھ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت آسٹریلیا شراکت داری کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں کے بارے میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ ان کی بات چیت اچھی رہی۔ وزیر اعظم مودی آج نیو یارک میں بھارتی برادری کے ایک اجتماع سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی امریکہ میں واقع سرکردہ کمپنیوں کے سی ای اوز کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے تاکہ جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعظم کل نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مستقبل کے سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اس سربراہ اجلاس کا موضوع ہے بہتر کل کے لیے کثیر رخی حل۔ اس کانفرنس میں عالمی رہنماؤں کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم متعدد عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کریں گے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ویکسین اتحاد گاوی اور کوارڈ پہل کے تحت بھارت بحر الکاہل ممالک کو 4 کروڑ ویکسین کا تعاون کرے گا۔ کوارڈ کانفرنس کے تناظر میں کینسر مون شاٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی۔ اس پہل کا مقصد کینسر کے بچاؤ، تشخیص اور علاج کے لیے اختراعی طریقہ کار کو بروئے کار لانا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے تقریب کے انعقاد کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ کفایتی، قابل دسترس اور معیاری صحت دیکھ بھال فراہم کرنے کے کوارڈ ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کووڈ وبا کے دوران کوارڈ نے بھارت بحر الکاہل کے لیے کوارڈ ویکسین پہل کی شروعات کی تھی۔ وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس گروپ نے اب سروائیکل کینسر جیسے چیلنجوں سے مشترکہ طور پر نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوارڈ رہنماؤں نے عالمی بہتری کی طاقت بنے رہنے کے اپنے عزم کو دہراتے ہوئے بھارت بحر الکاہل خطے کی ترقیاتی ترجیحات اور مجموعی طور پر عالمی برادری سے متعلق کئی اعلانات کیے۔ ان میں بھارت بحر الکاہل خطے میں سروائیکل کینسر سے لڑ کر زندگیاں بچانے کے لیے کوارڈ کینسر مون شاٹ اور بحری شعبے میں ساجھیداری کو بڑھانے والی پہل میری ٹائم انیشیٹو فار ٹریننگ ان دا انڈو پیسیفک میتری شامل ہیں۔ کوارڈ رہنماؤں نے 2025 میں انٹر آپریبلٹی بڑھانے اور جدید ترین بحری سلامتی کے اپنے طرز کے پہلے کوارڈ ایٹ سی شپ آبزرور مشن کا بھی اعلان کیا۔ ساتھ ہی بھارت بحر الکاہل خطے میں مزاحم اور پائیدار بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو تعاون فراہم کرنے کے لیے کوارڈ کی مجموعی اہلیت میں اضافے کی خاطر مستقبل کی ساجھیداری پر مبنی کوارڈ بندرگاہوں کا بھی اعلان کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مودی 3.0 گورنمنٹ نے تیسری مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد سے اپنے پہلے 100 دن پورے کر لیے ہیں۔ اس مدت کے دوران حکومت نے بنیادی ڈھانچے، سماجی بہبود، کسانوں، متوسط طبقے، خواتین اور نوجوانوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے 15 لاکھ کروڑ روپے کی مالیت کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ انتیودے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے نریندر مودی حکومت غریبوں، متوسط طبقوں اور پیچھے رہ گئے لوگوں کو بااختیار بنانے کی سمت میں کام کر رہی ہے۔ حکومت نے 63,000 گاؤں میں 5 کروڑ قبائلی افراد کے سماجی اقتصادی حالات بہتر کرنے کے لیے پردھان منتری جن جاتیہ انت گرام ابھیان شروع کیا ہے۔ حکومت کی اسکیموں کے تحت اہداف شدہ فوائد تک رسائی کے لیے 2,90,000 سے زیادہ معذوریت سے متعلق شناختی کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ دی نیشنل ایکشن فار میکانائزڈ سینیٹیشن ایکو سسٹم اسکیم میں توسیع کرتے ہوئے کوڑا چننے والوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ انہیں سماجی
اور اقتصادی طور پر بااختیار بنایا جا سکے۔ حکومت نے مادک پدارتھ نشید اسوچنا کیندر مانس ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے، جہاں شہری 1933 پر کال کر کے نشے کی لت کو چھڑانے سے متعلق مشورے لے سکتے ہیں اور منشیات کی اسمگلنگ سے متعلق خبر دے سکتے ہیں، جس سے وہ نشہ مکت بھارت میں اپنا تعاون دے سکتے ہیں۔ وقف کے املاک کے انتظام اور تحفظ کو مضبوط بنانے اور تنازعات کے حل کے لیے حکومت نے پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل 2024 متعارف کرایا ہے۔ دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس GEM نے کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے اور مزید شمولیاتی معیشت کی تعمیر کے لیے اپنے پورٹل پر فروخت کنندگان اور خدمات فراہم کرنے والوں پر لگنے والے لین دین کے چارجز میں کٹوتی کی ہے۔ 10 لاکھ تک کی قدر والے سبھی آرڈرز پر اب لین دین کے چارجز نہیں لگیں گے۔ اس سے پہلے یہ چھوٹ 5 لاکھ تک کے آرڈرز پر دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ سے 10 کروڑ تک کے آرڈرز پر مجموعی قدر کے 0.30% لین دین چارجز لگائے جائیں گے، جبکہ 10 کروڑ سے زیادہ کے آرڈرز پر 3 لاکھ روپے کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ لین دین میں یہ کٹوتی اس سے پہلے 72 لاکھ روپے تک دی جاتی تھی۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ جرأت مندانہ قدم حکومت کی 100 دن کی پہل کے تحت اٹھایا گیا ہے۔ نئی دلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے GEM کے ایڈیشنل CEO اجیت چوہان نے کہا کہ اب GEM پر قریب 97% لین دین پر 0 لین دین چارجز عائد ہوں گے۔ سری لنکا میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ پوسٹل رائے دہی میں NPP رہنما کمارا دیسا نائکے نے دوسرے امیدواروں پر سبقت بنا لی ہے۔ انتخابی کمیشن کی جانب سے اعلان کیے گئے نتیجوں کے مطابق بائیں بازو کے رہنما نے 22 انتخابی ضلعوں کی پوسٹل ووٹنگ میں 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ سری لنکا کے صدارتی انتخابات میں ووٹنگ تقریباً 75% ووٹر ٹرن آؤٹ کے ساتھ مکمل ہوئی، جہاں کل 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹر نے اپنا ووٹ ڈالا۔ پوسٹل بیلٹ کی گنتی آج صبح اختتام تک پہنچی، جس میں NPP لیڈر انورا کمارا دیسانائکا نے 50% سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ حتمی نتائج آج ہی اعلان کیے جائیں۔ احتیاطی اقدام کے طور پر موجودہ صدر رانیل وکرمسنگھا نے کل رات 10 بجے سے آج صبح 6 بجے تک جزیرے پر کرفیو نافذ کر دیا تھا، جسے آج دوپہر 12 بجے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ خبرنامے کے لیے کولمبو سے میں احمد معین فاروقی۔ ہنگری کے بوڈاپیسٹ میں شطرنج اولمپیاڈ کے فائنل سے پہلے کے راؤنڈ میں بھارت نے کل اعلی درجے کے امریکہ کو ہرا دیا۔ اوپن سیکشن میں گوکیش نے عالمی نمبر 2 فیبیانو کیروانا کو ہرایا، جبکہ ارجن نے لینئر ڈومنگواز پیریز دونوں کو ہی سفید مہروں سے کھیلتے ہوئے ہرایا۔ کرکٹ میں چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں بھارتی ٹیم کو پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنی جیت کے لیے بنگلہ دیش کے مزید 6 وکٹ حاصل کرنے ہیں۔ یہ میچ آج صبح 9:30 بجے پھر سے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخباروں نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ملاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ دورے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اس دوران وزیر اعظم مودی کوارڈ سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے عام آدمی پارٹی کی رہنما آتشی کے دلی کی وزیر اعلی بننے کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار کے مطابق آتشی دلی کی تیسری خاتون وزیر اعلی ہیں۔ روزنامہ انقلاب نے وقف ترمیمی بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کے 5 ریاستوں کے دورے کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق JPC 26 ستمبر سے 1 اکتوبر کے درمیان 5 ریاستوں میں جا کر اس معاملے میں غیر رسمی بات چیت اور مزید مشاورت کرے گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے ڈیلاویئر میں کوارڈ رہنماؤں کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ کوارڈ آزاد، کھلے، سبھی کی شمولیت والے اور خوشحال بھارت بحر الکاہل کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم مودی نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء اعظم کے ساتھ بات چیت کی۔ بھارت نے گاوی اور کوارڈ اقدامات کے تحت بھارت بحر الکاہل خطے کے ممالک کے لیے کینسر کے ٹیکے کی 4 کروڑ خوراک فراہم کرنے کا عہد کیا ہے۔ سری لنکا میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ پوسٹل بیلٹس میں NPP کے رہنما انورا کمارا دیسانائکے دیگر امیدواروں پر سبقت بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔